बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अली मिन गंडापुर ने किस जनरल के साथ खुफिया मुलाकात की? गंडापुर जब इस्लामाबाद से निकले तो उनके साथ दो बंदे कौन थे? उनका ताल्लुक जो है किस महकमे से था? और फिर किसके गोडे पकड़े अली मिन गंडापुर ने? एक तो नाज़रीन इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर सारा मलबा इमरान खान पे गिरा दिया गया। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन कुछ वीडियोस भी हैं जो मीडिया नहीं चलाएगा। तहरीक इंसाफ की वीडियोस हैं। अब मीडिया उन वीडियोस को क्यों नहीं चला रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। वो वीडियोस आपको दिखाएंगे भी सही। उसमें रो रहे हैं, उसमें बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन हैं कौन? तो आपको दिखाएंगे। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम का नाज़रीन पहला सेगमेंट दो अहम मुकदमात की आज समाअत होनी है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दायर हुई हैं, उन दरख्वास्तों पर समाअत होने जा रही है। ATC अदालत में इमरान खान साहब की बहनें, जिनका कल जज ताहिरबाज सिपरा साहब ने एक दिन का फ़िज़िकल रिमांड दिया था, आज उन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। और प्रोसिक्यूशन ज़ाहिर सी बात है कि मज़ीद अलीमा खान और इमरान खान साहब की बहनों का यानी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। लेकिन आज मुश्किल लगता है मुझे, मेरा एनालिसिस है, बाकी फ़ैसला अदालत ने करना है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि अलीमा खान या इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं, उनका जिस्मानी रिमांड मिल सके। जुडिशल कर दिया जाएगा, जैसे जुडिशल होगा उसके साथ ही ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो दायर कर दी जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो मुलाकात हुई चार बड़ों की, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, बल्कि 5 बड़ों के सागदार भी मौजूद थे। छठे तो उसमें बिलावल ज़रदारी साहब हैं। वैसे कद काट के हिसाब से वो भी अब एक सियासी जमात के सरबराह भी हैं, बड़े लीडर भी हैं, लेकिन जो मतलब बाकी 5 सियासतदान हैं, उनके पाए के, उनके कद काट के बराबर नहीं थे। लेकिन इन 6 लोगों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के हवाले से नाज़रीन जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, तो मौलाना साहब को राज़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इतलात आई हैं उसमें यह बताया गया है कि मौलाना साहब ने कहा कि मैं तो अपना मसवदा तैयार कर रहा हूँ आइनी तरमीम के हवाले से, और फ़िलहाल तो मैं इस आइनी तरमीम के मामले को सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा फ़ैसला नहीं होना, ये हमारी मजलिस आमला, मरकज़ी मजलिस आमला और शूरा का फ़ैसला होना है, और अभी तक हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, तो फ़िलहाल इंतज़ार करें। बल्कि मौलाना साहब ने इशारों कुनाया में जो एक और चीज़ रिपोर्ट हुई है, उसमें यह कहा गया है कि अगर आप जिनको लगाना आप चाहते हैं आईनी अदालत में, जिनका नाम चल रहा है, अगर आप उस पर सेक्रीफाइस कर जाएं तो फिर बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पहुंच चुके हैं कराची में। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है, काजी फैसल साहब ने तो वैसे भी इनकार कर दिया है कि वो आईनी अदालत के या कोई भी अगर जुडिशल पैकेज है उसमें अगर उनको कंसीडर हुकूमत करना चाहती है या किया जा रहा है तो वो दिलचस्पी नहीं रखते। काजी फैसल साहब की जो खबर सामने आई कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे और रिटायरमेंट लाइफ गुजारेंगे, तो नाज़रीन सवाल ही है, वैसे मेरे जहन में आया, अगर आइनी तरमीम हो जाती है और मंसूर अली शाह साहब को आइनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, तो जो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करवाना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, लेकिन अचानक से ऐसा हो कि मंसूर अली शाह साहब को आइनी अदालत का आइनी तरमीम करके चीफ जस्टिस बना दिया जाए, तो क्या PTI के वोटर सपोर्टर जो एहतजाज कर रहे थे, और एहतजाज का नुक्ता यही था कि आइनी तरमीम ना हो, तो क्या इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? इन्हां जी एक सवाल है, खबर नहीं है, एक सवाल है सिर्फ। अब नाज़रीन आप ये देखें कि इसी मामले पे कल एक वकला कन्वेंशन भी हुआ। अच्छा, वो वकला कन्वेंशन मैं उसको क्यों समझता हूँ कि नाकाम हुआ है। सोशल मीडिया पर तो उसके बहुत चर्चे किए गए
کہ وکلا نے یہ قرارداد پاس کر دی، وکلا نے کہہ دیا ہے کہ آئینی ترمیم پاس ہوئی تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، ایسی آئینی ترمیم نہ کی جائے، حکومت کو خبردار کر دیا، اور اگر ایسی ترمیم حکومت کرتی ہے تو وکلا کا بڑا شدید رد عمل آئے گا۔ لیکن آج سوال یہ ہے کہ کیسے؟ کیا جو کل وکلا کا اجلاس ہوا، جو کنونشن ہوا، کیا وہ منتخب وکلا کا کنونشن تھا؟ کہاں کہاں سے وکلا آئے تھے؟ کس کس بار کے تھے؟ کس کس بار کونسل کے تھے؟ بار ایسوسیشن کے تھے؟ منتخب تھے، غیر منتخب تھے؟ تو ناظرین جو اس میں ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس میں ناظرین یہ ہے کہ یہ زیادہ مطلب موسٹلی جو ہے یہ اسلام آباد کی جو بار کونسل ہے، بار ایسوسیشن ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے، ان کے وکلا پر مشتمل یہ کنونشن تھا۔ ہاں، راولپنڈی جو بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ اس کے وکلا شریک ہوئے، بلوچستان کے شریک ہوئے، اے جے کے جو کہ ایک چھوٹی سی بار ہے ان کے وکلا شریک ہوئے، لیکن اس میں آپ کو پاکستان بار کونسل نظر نہیں آئے گی، سپریم کورٹ بار نظر نہیں آئے گی، لاہور ہائی کورٹ بار آپ کو نظر نہیں آئی، سندھ ہائی کورٹ بار نظر نہیں آئی، پشاور ہائی کورٹ بار نہیں تھی، پشاور ہائی کورٹ بار کا ایبٹ آباد بینچ کے لوگ تو یہاں پہ تھے وکلا کنونشن میں، لیکن جو پشاور ہائی کورٹ بار ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں تھی۔ تو یہ مکمل طور پہ ایک ناکام شو تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ اسے کیسے بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ وہ سوال پوچھے مدہ وکیلوں سے، او بھائی آپ کا کام ہے، اگر کوئی غلط قانون سازی ہوتی ہے، کوئی قانون بنتا ہے، لیکن چلیں آئینی ترمیم ہوتی ہے، آپ کا کام ہے اس کو عدالتوں میں چیلنج کرنا۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ آئین نے دیا، قانون نے دیا۔ پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، اگر پڑھے لکھے ہیں آپ آئینی ترمیم کا جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا، اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی نہ کرے۔ بھائی پارلیمنٹ کا قانون سازی کرنے کا اختیار ہے، جو آپ کا اختیار ہے، جو آپ کا رائٹ ہے، آپ ایکسرسائز کریں۔ پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ کو کرنے دیں۔ مطلب سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر اس میں ناظرین جو کامن چیز ہے آپ یہ دیکھیں کہ وکلا کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم نہ کی جائے، تحریک انصاف بھی کہتی ہے آئینی ترمیم نہ کی جائے۔ تو یہ دونوں میں بڑے کامن چیز ہے کہ دونوں کا مطالبہ وکلا کا، تحریک انصاف کا ایک ہی ہے کہ آپ آئینی ترمیم نہ کریں، آئینی عدالت نہ بنائیں۔ لیکن بہرحال ناظرین ابھی فی الحال حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور مولانا صاحب بھی راضی نہیں ہیں، لیکن ذرا یہ ضرور بتاتے ہیں کہ نمبر اگر فی الحال پورے نہیں ہیں تو ان نمبرز کو پورا کرنے کی کوششیں ترک نہیں کی گئیں۔ معاملات چل رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، لوگ کوششوں میں ہیں اور نمبر پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کب پورے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین گنڈا پور صاحب والی خبر پہ کہ گنڈا پور صاحب نے کس جنرل سے ملاقات کی، خفیہ ملاقات کی، کس شخصیت کے گوڑے پکڑے۔ تو ناظرین گنڈا پور صاحب جب غائب تھے، منظر عام پہ نہیں تھے، تو آپ کے پی حکومت کے بیانات نکال کے دیکھیں۔ کے پی حکومت کے جو وزیر تھے، جو ترجمان تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے گنڈا پور صاحب اغوا ہو گئے جی، گنڈا پور صاحب کو پھڑ لیا ہے جی، اور خفیہ کسٹڈی میں رکھ لیا ہے اور مسنگ کر دیا ہے، صوبے کے ساتھ توہین کی گئی ہے۔ اب ناظرین جب گنڈا پور صاحب منظر عام پہ آ چکے ہیں، کے پی اسمبلی میں تقریر بھی کر چکے ہیں، اب خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یو ٹرن لے لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ گنڈا پور صاحب کی حکمت عملی تھی کہ وہ منظر عام سے غائب ہوئے تھے، ان کی حکمت عملی تھی اس لیے وہ غائب تھے، اور پھر وہ منظر عام پہ بھی آ گئے۔ لیکن ناظرین جو چیزیں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ابھی بھی پتہ چل رہی ہیں، پہلے تو ناظرین یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب بالکل سچ نہیں بیان کر رہے۔ گنڈا پور صاحب کی جو کہانی ہے کسی کو بھی ڈائجسٹ نہیں ہو رہی۔ اب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو وہ نکلے سنگجانی کے راستے مارگلا روڈ سے اور پھر آئے چائنا چوک پہ، چائنا چوک سے جو ہے وہ کے پی ہاؤس چلے گئے، تو اب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب آئے نہیں تھے، گنڈا پور صاحب لائے گئے تھے، یا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بلائے گئے تھے۔ اور جب گنڈا پور صاحب کو بلایا گیا، ان سے بات ہوئی۔ اچھا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بلانے والے جو تھے وہ کوئی سرکاری آفیشل نہیں تھے، وہ مڈل مین تھے، رابطہ کار تھے۔ گنڈا پور صاحب کو بلایا، کے پی ہاؤس میں آئے، تو کے پی ہاؤس میں ناظرین جب گنڈا پور صاحب پہنچے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے خبریں چلیں گنڈا پور صاحب پکڑے گئے ہیں جی، پھر خبریں چلیں گنڈا پور صاحب نہیں پکڑے گئے،
سرکار سے بھی خبریں چلیں کہ اس خبر کی تردید کر دی گئی کہ گنڈا پور صاحب سرکاری اداروں کی حراست میں نہیں ہیں، لیکن بتایا گیا ہے، اچھا کس نے بتایا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بتایا یہ گیا کہ پہلے 15 منٹ میں جب گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی دوستوں سے، سجنوں سے، متروں سے، تو گنڈا پور صاحب مان گئے سب کچھ۔ گنڈا پور صاحب نے سارا معاملہ سیٹل کر لیا، بلکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ پہلے 15 منٹ میں ہی گنڈا پور صاحب کے ہوش ٹھکانے آ گئے، دماغ ٹھکانے آ گیا۔ اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، نہ گرفتار کرنے کی، نہ رکھنے کی، تو گنڈا پور صاحب کو چھوڑ دیا گیا۔ گنڈا پور صاحب پھر خود وہاں پہ رہے اور پھر وہاں سے نکل گئے، لیکن خفیہ رکھا گیا تمام معاملات کو، لوگوں کے جو فیلنگز ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ بڑا مارکا گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سر کر کے آئے ہیں، لیکن وہ کہانی، وہ ڈرامہ پٹ گیا، وہ ڈرامہ پٹ گیا کیونکہ اسکرپٹ رائٹر اچھا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس سے اسکرپٹ لکھوایا تھا گنڈا پور صاحب نے، لیکن وہ ساری کہانی پٹ گئی۔ وہ ہوتا نا کہ فلم پٹ گئی سینما پہ، تو گنڈا پور صاحب کی جو فلم تھی وہ اسمبلی میں پٹ گئی اور پہلے آدھے گھنٹے میں پٹ گئی۔ اب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے مزید بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ گنڈا پور صاحب رابطے میں رہتے ہیں، بلکہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ماضی میں جنرل باجوہ صاحب جب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے تو اس دوران اپنے جو بہاولپور کے کور کمانڈر تھے جنرل فیض حمید صاحب، وہ باجوہ صاحب کے امریکہ جانے کے بعد، امریکہ کے دورے کے بعد فیض حمید صاحب ڈیرہ اسماعیل خان گئے اور وہاں پہ ان کی خفیہ ملاقات ہوئی علی گنڈا پور کے ساتھ۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معاملات کو بڑوں کے ساتھ سیٹل کرنے کے لیے گنڈا پور صاحب نے بڑی شخصیت کے گوڈے بھی پکڑے تھے۔ اور ابھی جو اڈیالہ جیل میں آخری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ گنڈا پور کی ہوئی ہے، اس میں گنڈا پور صاحب نے جو تجویز دی کہ آپ اس احتجاج کو فی الحال پوسٹ پون کر دیں، آگے لے جائیں، تو خان صاحب نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا اور پھر گنڈا پور صاحب کو آنا پڑا۔ لیکن آج جو گنڈا پور صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب تیسری وکٹ پہ بھی کھیلتے ہیں۔ اب تیسری وکٹ کون سی ہو سکتی ہے؟ گراؤنڈ میں تو ایک وکٹ ہوتی ہے، تو شاید کوئی نیٹ پریکٹس کی وکٹ بھی ہو۔ اور یہ جو ناظرین کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بتایا گیا ہے، رپورٹ کیا گیا ہے، بیورو چیف ہیں، سینئر صحافی ہیں ممتاز بھٹی صاحب، ان کی طرف سے ساری کہانی بیان کی گئی ہے کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ کرتے رہے ہیں ماضی میں اور اسلام آباد میں پہنچنے کے بعد بھی۔ اب ان کے ساتھ 2 بندے کون تھے؟ ان 2 بندوں کے حوالے سے ناظرین یہ پتہ چلا ہے کہ وہ دونوں گنڈا پور صاحب کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ ایک کا نام بھی مجھے بتایا گیا تھا، اب تو ان کا نام بھی بھول گیا، دوسرے کا تو بتایا ہی نہیں گیا تھا، لیکن دونوں گارڈ تھے جناب گنڈا پور صاحب کے۔ تو ایک ناظرین یہ معاملہ ہو گیا کہ اتنا سادہ نہیں ہے جو گنڈا پور صاحب بتا رہے ہیں، کہانی کچھ اور ہے، لیکن وہ کہانی گنڈا پور صاحب بتا نہیں رہے، غلط بیانی کر رہے ہیں مبینہ طور پہ۔ اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے اوپر ملبہ ڈال دیا گیا، 14 مقدمات ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے درج کیے گئے ہیں۔ 14 مقدمات میں عمران خان صاحب مرکزی ملزمان میں شامل ہیں، گنڈا پور بھی ہیں، اعظم سواتی بھی ہیں، عامر مغل بھی ہیں، پی ٹی آئی کی باقی قیادت بھی ہے، 34 پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام شامل کیے گئے ہیں، اور یہ 14 مقدمات اسلام آباد کے مختلف پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے ہیں۔ اور ملبہ عمران خان صاحب پہ کیسے گرا ہے؟ ان کے اپنے لوگوں کے بیانات ہیں، ابھی بھی بیانات دے رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا، عمران خان صاحب کے حکم پہ یہ احتجاج اب بھی جاری رہے گا۔ تو اس کا نتیجہ بھگت لیا نا کہ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور یہ جو ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں اس میں سارا ملبہ عمران خان صاحب پہ ڈال دیا گیا کہ پلانر وہ ہیں، منصوبہ ساز وہ ہیں۔ اور پھر اس احتجاج میں جو سرکاری مشین کا استعمال کیا گیا اس حوالے سے بھی ناظرین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں کہ سرکاری گاڑیاں استعمال کی گئیں سرکار کی، اور ایکسائز، محکمہ ایکسائز میں جو سرکاری گاڑیاں ضبط ہوتی ہیں وہ محکمہ ایکسائز سے حاصل کر کے جو ان کا ڈیلیگیشن آنا تھا، جو مظاہرین وہاں سے نکلنے تھے، اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، لیڈرشپ تھی، ان کو فراہم کی گئیں، اور تعداد جو پتہ چلی ہے کہ وہ 38 گاڑیاں ہیں سرکار کی اور محکمہ ایکسائز کی، جو اس ریلی کے لیے، جو اس مظاہرے کے لیے استعمال کی گئیں۔ اور اس میں رپورٹ یہ کیا گیا ہے کہ سیکٹری جو ایکسائز ہیں
انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ محکمہ ایکسائز سے یہ گاڑیاں لے کے سی ایم ہاؤس جو ہے وہ پہنچائی گئی تھیں۔ اب ناظرین سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ صاف چلی شفاف چلی، کہاں چلی صاف شفاف؟ کدھر چلی؟ یہ تو سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے اور بے طریق استعمال ہو رہا ہے۔ اب ناظرین یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں چھوٹی سی، میں آپ کو مختصر ویڈیوز دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کو نیشنل میڈیا پہ ناظرین اس لیے نظر نہیں آئیں گی کیونکہ شاید جو ہے وہ میڈیا کی پالیسی نہیں ہوتی ایسے ویڈیوز دکھانا، میڈیا کے کوڈ آف کنڈکٹ اور پالیسی کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ ناظرین پھینٹا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کے کارکن کو۔ یہ چند سیکنڈ کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پتھراؤ کریں گے تو پھر آنکھیں سے رد عمل تو آئے گا۔ یہ ناظرین ایک اور ویڈیو ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیسے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، بلکہ ایک اور بھی ہے پی ٹی آئی کے ورکر کی، پہلے یہ دیکھ لیں 36 سیکنڈ کی ہے۔ یعنی گرفتار ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا ورکر ترلے منتیں کر رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں مجھے، خدا کے واسطے مجھے ورگلایا گیا تھا۔ اب ناظرین ایک اور ویڈیو ہے جو کہ سرکاری ذرائع سے جاری کی گئی ہے کہ کیسے سرکاری وسائل کا استعمال، اور اس میں کے پی کے جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ موجود تھے، اور پھر اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو پکڑ کے ہراساں کیا گیا۔ یہ ناظرین دیکھیں۔ یہ ناظرین 2 ویڈیوز آپ کو دکھانی تھی۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین آپ سے، اللہ حافظ۔